अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज नो दाई सेल्फ के उन्वान से दूसरी नशिस्त है हमारी। पिछली नशिस्त में आपने सेल्फ की मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू की थी। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि बायो बीइंग क्या है और आज का इंसान बायो बीइंग की किस सतह पे ज़िंदा है, और सेल्फ के कॉन्सेप्ट से फ़िलोसॉफ़िकल हो या मेटाफिज़िकल हो एक ख़ास तरह की दूरी है। और आज यानी ये टास्क एक नफ्सियात दान और इंतहाई साइकोलॉजिकल सेल्फ तक महदूद हो गई है। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें पिछली नशिस्त में रह गई जिस पे मैं चाहता हूँ आज आप कुछ रोशनी डालें। जब मैं खुद इसके लिए तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने जैसे एक बात बहुत जल्दी सामने आई और आज अभी मेरे साथ है, वो ये कि मुझे वाज़े फ़र्क मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में, ऑन्टोलॉजिकल भी और एपिस्टेमोलॉजिकल भी, बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ सेल्फ। यानी तस्वुर इंसान ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू का और मॉडर्न वर्ल्ड व्यू का काफ़ी फ़र्क है, अगर मुतज़ाद नहीं भी है तो आपसे पहला सवाल ये है, क्या ये वाकई एक दूसरे से मुतज़ाद हैं या मुतफ़र्रिक़ हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल के बारे में ज़हन अगर क्लियर ना हो, चाहे हम किसी हतमी जवाब तक ना पहुंच सकें, लेकिन इसके बावजूद बाज़ जो ज़रूरी सवालात होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ज़हन अगर उनसे मुनासिबत, एक प्रोडक्टिव मुनासिबत भी पैदा कर ले और जवाब के इंतज़ार का फ़ैसला कर ले, तो भी वो आदमी की जो मौजूदा ज़हनी और अखलाक़ी सतह है, इससे बुलंदी का एक रास्ता मिल जाता है। क्योंकि जवाबात जो हैं वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं। सवालात, इस नौइयत के सवालात जो होलिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, ये किसी तजर्बे का नतीजा होते हैं और जवाब के लिए तजर्बा शर्त नहीं है। जब लॉजिक इसीलिए ईजाद हुई है कि वो हमें अपने वजूदी तजर्बात के दबाव से कम से कम इतना निकाल सके कि हम बिल्कुल बेबस ना हो जाएं। यानी सवालात ऐसे ना हो जाएं कि जवाब का तसव्वुर भी बाकी ना रह जाए। तो इसके लिए लोगों ने लॉजिक निकाल ली। अब लॉजिक का मतलब ये है कि आपने सवाल में से कुछ काम का हिस्सा निकाल कर उसको अपने हक़ में इस्तेमाल कर लिया। यानी जो भी आपके ज़हन में उसका, यानी हम जवाब ढूंढा हुआ और पाया हुआ जवाब नहीं दे सकते। हम जो हैं, हमें जो जवाब चाहिए होता है, हम सवाल की रोशनी में वो पैदा कर लेते हैं। तो ये कोई नेगेटिव अमल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि डिफीटिस्ट लोग हैं जो सवाल का सामना नहीं कर सकते। तो उसमें ये होता है कि हमें जवाब चाहिए होता है, क्योंकि सवाल भी ख्वाहिश से पैदा होता है कि मेरी एक ख्वाहिश है, वो नहीं पूरी हो रही, तो अब उसकी तकमील के लिए सवाल उठाता हूँ। और मुझे जो है वो एक ख्वाहिश है कि इस सवाल की जो सख्ती है वो मुझ पे असरअंदाज ना हो, तो मैं उसके लिए एक जवाब बनाता हूँ। और उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले तो इस रौ में ख़ुद को बहने से रोकूं और फिर इससे इजाज़त ले लूं सवाल करने वाले से कि भाई इस तरह भी तो हो सकता है ना। तो ये मतलब तमहीद में एक बात कही है। अब इसकी रोशनी में एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल इसको वो बनाया है कि हर सवाल जवाब एक सर्टेन वर्ल्ड व्यू के अंदर पैदा होता है।
تو ورلڈ ویو کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس حقیقت سے خود کو جوڑتے ہیں اور کس مقصد کو اپنا مقصد بناتے ہیں. اس کا ایک مجموعی جواب مل جائے تو ہماری حقیقت یہ ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے. اور یہ دونوں جو ہیں وہ مستقبل بعید ہے جو تجربے سے باہر ہے، یہ ماضی بعید ہے، یہ تصور سے باہر ہے. تو ورلڈ ویو میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تصور جو اپنے لیے دائرہ بنانا ہو ڈیفینیشن کا، وہ تصور سے اور تجربے وغیرہ سے باہر ہونے کی وجہ سے نہیں بن پاتا. یعنی کہ ایسا نہیں بن پاتا کہ ہم اس کے ہر جز کو اپنے سے ریلیٹ کر سکیں. تو وہ ایک بنا بنایا ورلڈ ویو ہوتا ہے، اس میں رہ کے ہم سوچتے ہیں. تو ٹریڈیشنلسٹ ورلڈ ویو گاڈ سینٹرڈ ہے کہ ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے. یہاں ہم میں ہر موجود شامل ہے. تو اب اس میں اس کی بنیاد پہ پچھلی مرتبہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان ڈیفینیشن میں میٹا فزیکل ہے اور اپنی ایکچویلٹی میں فزیکل اور مینٹل ہے. یہ روایتی تصور ظاہر ہے سب لوگ بہت جانتے ہیں کہ روایتی تصور کیا ہے. تو کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، اور ان دونوں کی مشترکہ حقیقت کیا ہے، اور پھر یہ سارے نظام الوجود کا اینڈ کیا ہے، کانشس اینڈ کیا ہے اور بینگ اینڈ کیا ہے. یہ ان کا تصور اس سے بنتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کا ایک ایکٹیو مظہر ہے. تو اب جدیدیت اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ انسان کسی چیز کا مظہر ہے. مطلب یہ تو بالکل لایعنی سی بات ہو جائے گی کہ جو وجود بائیولوجیکل بھی ہو اور مینٹل بھی ہو، یعنی جس میں عقل بھی ہو، جسم بھی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی بڑی حقیقت سے ویل کنیکٹڈ حالت میں موجود نہ ہو. یعنی اس کا موجود ہونا آئیڈیا آف مین یا آئیڈیا آف بینگ کی کے تسلسل کا حصہ نہ ہو. یہ میرا شعور مجھ پہ واجب کرتا ہے. تو اس کا تو انکار ماڈرنسٹ نہیں کر سکتے، نہ کرنے کوشش کی ہے لیکن کر نہیں سکتے، کہ ہر انسان اپنے سے باہر کسی حقیقت، کسی آئیڈیا، کسی تصور وغیرہ کی مینیفیسٹیشن ہوتا ہے. تو اس کے کئی طریقے نکل سکتے ہیں ثابت کرنے کے. تو اب ان کا یہ جو جدید تصور انسان ہے، اس میں اس کا جو وہ مطلب اگر میں اپنے اطمینان کے لیے کہنا چاہوں کہ میں نے گویا پورا بیان کر دیا، تو یہ اپنی آدمیت سے بیزار اور خدا سے لا تعلق رہنے میں پرعزم وجود ہے موجودہ آدمی، یعنی جدید ترین آدمی. اس کو اب ایک میکنائزڈ بینگنیس چاہیے، ایک میکنائزڈ آرڈر چاہیے جو اس کے ذہن اور اس کے جو نفس ہے، یعنی کہ اس کے کل جو کانشس مٹیریل بینگ ہے، اس کو سوالات میں نہ رہنے دے.
یعنی اب یہ ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی کہ سوال جواب کی پولیرٹی میں نہیں رہنا چاہتا آدمی، اس کے لیے ضرورت اور اس کی تکمیل اب اتنا رہ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہیں جن کو ہم روایتی تصور انسان کے ایک بہت معروف پرسپیکٹو کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کیونکہ میں اس تصور انسان کو مانتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا آدمی خود کو ڈی ہیومنائز کر رہا ہے آدمیت کو اپنی خواہش کی تکمیل میں کافی نہ سمجھتے ہوئے۔ بہت اچھا سر، آپ نے ایک فکرہ بھی استعمال کیا کہ آج کا انسان سوال اور جواب کی پولیرٹی سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن شاید یہ کہنا جائز ہوگا کہ سوال اور جواب کی ایسی پولیرٹی چاہے ڈائلیکٹیکل ہے، یہ یعنی لگتا ہے ایسے ایک تقدیری عمل ہے، کانشیسنیس اس میں اپنے آپ اپنا تکمیل اس سے پاتی ہے، تو اگر یہ اتنا نیچرل ہے تو یہ اس سے نکل کیسے سکتا ہے؟ ہاں، اسی لیے تو ڈی ہیومنائز ہو رہے ہیں نا، تاکہ اس نیچرل جبر سے خود کو نکالیں۔ اب پہلے ارتقاء ہوا تھا اس کو کہتے ہیں نیچرل سلیکشن اور کنڈیشنز، اب وہ اے آئی بنا دے گی وہ ساری کنڈیشنز ارتقاء کی، اور اب بہت پریڈکٹیبل ہے کہ وہ کیا بنانے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کے بایولوجیکل ریلیشنز کو وہ بدل چکے ہیں اور بہت زیادہ بدل ڈالیں گے۔ آپ کی مینٹل فیکلٹیز کو کوگنیٹو جو ایسنس ہے اس کی آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ اس پہ سر ان کا خیال یہ ہے، یعنی جو اس کے بالکل سامنے کے حضرات ہیں، کہ آپ اس کو انسان کی جیسے ڈی ہیومنائزیشن آپ نے لفظ استعمال کیا، آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو انسان کی فتح دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہم ایک اور لاجک میں نہیں پھنس گئے؟ یہ پرسپیکٹیو ہی ہے۔ ہاں، اس میں ہمیں اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ جو صورتحال بنانے جا رہے ہیں، جو نئی کنڈیشنز آف ہیومینٹی وہ بنانے جا رہے ہیں، اور اس کا ایک پیشگی خاکہ جو وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے اختلاف اس بات پہ کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس طرح کا اختلاف نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو انسان کی فتح کہہ رہے ہیں، ہم اسے انسان کی موت کہہ رہے ہیں، اس پہ پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ سر اس کو پچھلی جواب سے جوڑیے جس پر آپ نے ٹریڈیشنل ورسٹس ماڈرنسٹ پرسپیکٹیو پہ بات کی، مجھے لگتا ہے وہ سوال کا جواب نامکمل رہ گیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی متفرق ہیں یا متضاد ہیں؟ ہاں بالکل، یہ بھول گیا، یہ متضاد ہیں۔ یہ اپنے مطلب یہ کہ اپنے جو ان کا جو ایک جو ایسنس آف ڈیفینیشن ہے یہ متضاد ہے، اور ان باتوں میں یہ متفرق اور متنوع ہیں جو ہم پر جبر ہیں کہ آنکھوں ہمارے پاس بھی ان کے پاس بھی، اب ان کے ہاں استعمال دوسرا، میرے یہاں دوسرا، اس طرح یہ تنوع پیدا ہوا۔ لیکن آئیڈیا آف مین وہ حالت تضاد میں ہے، مطلب ان دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں سر ماڈرن سوسیولوجی آپ سے یہ کہے گی، ماڈرن سائیکالوجی آپ سے یہ کہے گی کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی، دیر از آلویز ان بٹوین نیس، یعنی ایک مڈل گراؤنڈ ہے۔ اور اب ہومی بابا نام کے ایک کرنٹ پوسٹ کلونیل اسکالر ہیں جو اس کو ہائبریڈیٹی کے کانسیپٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس پہ پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ جی، اس پہ وہ ٹھیک ہے کہ جو آئدر اور کا رویہ ہوتا ہے نا، کہ مکمل صحیح مکمل غلط، کہ بیچ میں کوئی وہ استثناء نہ رہ جائے، کوئی امکان نہ رہ جائے،
تو وہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے پریکٹس میں، وہ پرنسپلز میں نہیں ہوتا. آئیڈیاز بالکل کرسٹلائزڈ ہوتے ہیں اور ایبسلیوٹ ہوتے ہیں. تو دو ایبسلیوٹ تضاد کی نسبت رکھیں گے، دو ریلیٹیوز یہ تضاد کی مکمل نسبت نہیں رکھیں گے. ان میں تضاد ہو یا اتفاق ہو وہ جزوی ہوگا. لیکن سر کیا ہمیں یہ نہیں لگتا آپ ہی کی گفتگو سے، اگر ہم اس کو آگے لے کے جائیں اسی لاجک کو، کہ ہم تو ایک ایبسلوٹ پوزیشن پر کھڑے ہیں، یعنی ہم سے مراد ٹریڈیشن اپنے آپ کو ایک ایبسلوٹ پوزیشن کی حامی بتاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں سوالوں کا جواب دے سکتی ہوں، ایک پرنسپل پوزیشن یہ ہے. جبکہ آج کی جو آپ اس کو پوسٹ ماڈرن تھاٹ کہہ لیں چاہے، تو وہ تو باقاعدہ اس بات کا انکاری ہے کہ مجھے یہ مت کہو کہ میں کوئی ایبسلوٹ پوزیشن لیے ہوں. تو یعنی ان کے درمیان تو پھر گفتگو بھی نہیں ہو سکے گی. نہیں، گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ ایبسلیوٹ جو ہے وہ اس میں بھی ایک آرڈر آف ریلیٹیوٹی ہوتا ہے. تو وہ جب آدمی ذرا ٹریڈیشنل اسٹڈیز میں جائے ان کے تصور انسان میں، تو یہ ایبسلیوٹنس کو ڈیوائن ایبسلیوٹنس نہیں ہے، یہ ایک طرح سے مسلمات عقلی میں سے ہے، مطلب ہماری اصطلاح میں. تو اس میں اطلاق کی حالت میں اور کئی کنڈیشنز ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ یہ ایبسلیوٹ اپنی ذہنی ایبسلیوٹنس برقرار رکھتے ہوئے وجودی ریلیٹیوٹی بھی دکھاتا ہے. ورنہ ایبسلیوٹ اور ریلیٹیو میں تعلق کا کوئی افیکٹو تعلق کا کوئی راستہ نہ رہ جائے. اگر ریلیٹیوٹی ایبسلیوٹ کے اندر اس کی قبولیت نہ پائی جاتی ہو، وہ تو راستے تو بہت ہیں گفتگو کرنے کے، اور گفتگو ہوئی بھی ہے وہاں. لیکن پوسٹ ماڈرن جو ڈسکورس ہے، یا اب وہ پوسٹ ماڈرن کا یہ ماڈرنسٹوں ہی کا ڈسکورس ہے کہ یعنی آج کل کے، کہ بھئی کوئی چیز ایبسلیوٹ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے صحیح اور ہمیشہ کے لیے غلط نہیں ہے، اور سب کے لیے صحیح اور سب کے لیے غلط نہیں ہے، یہ پوسٹ ماڈرن کہتے ہیں. تو اب اس میں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، کم از کم دو چار میڈیم موجود ہیں کہ بنیادی کلمات میں جو وہ مراد لے رہے ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر وہ الفاظ مشترک ہوں اور الفاظ سے نکلنے والے مفاہیم مشترک ہوں تو ڈائیلاگ ہر صورت میں ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کو اس کی حیثیت سے بڑا رول دے دیا گیا. وہ اس کی طاقت ہی نہیں تھی جو کوئی اس کے ذمے لگا دیا کہ اللہ کو بھی راضی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو. اس کو سکون سے جینے نہیں دیا گیا. بس اس کے جواب میں پوسٹ ماڈرنزم پیدا ہو گیا کہ بھئی اب یہ سکون سے ہے نا کہ کہہ رہا ہے میں تمہارا جواب تمہارے لیے، میرا جواب میرے لیے، میرا سوال تم سے نہیں، تم بھی مجھ سے سوال نہ کرو. تو یہ ایک طرح کی جو لونلی نیس ہے، یہ اس کا مشاہدہ سوشولوجیکل اور نفسیاتی سطح پہ کر رہے ہیں وہ لوگ. جی بالکل سر. لیکن اس کو یوں کر لیجئے، اصل میں میں چاہ رہا ہوں کہ چیزوں کو جیسے ہم زیادہ تہ میں جا کے دیکھیں. آپ کی نظر میں ان کے کوئی ایسے نمائندہ حضرات ہیں جنہوں نے انہی کے ٹریڈیشن میں رہتے ہوئے اس کا رد لکھنے کی کوشش کی ہو؟ ہاں ہاں، ہم سے تو بہت زیادہ وہی ہیں، ہمارے یہاں کہاں. وہ جیسے اسکول آف ٹریڈیشن ہے پیرینیل فلاسفی والے، اس میں خاص طور پہ رہنے گنو. تو اور پھر ایک صاحب تھے وہ لارڈ نارتھ بورن، اور بھی سب، یہ ہسٹن اسمتھ وغیرہ، ان کا پروجیکٹ ہی یہ ہے. تو مختلف جو حسین نصر وغیرہ، تو ایک تو وہ اس پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ان ہیبر ماس وغیرہ کا تھا.
جو اپنے آپ کو ماڈرنسٹ کہتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کے خلاف بہت مضبوط دلائل کے ساتھ بات کرتے آ رہے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ کیا نام ہے، یہ جو سماجی فلسفے اور تھیوریز والے ہیں نا، جیسے مارکسسٹ وغیرہ یا کوئی بھی تھیوری والے، وہ ان سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ اکیلے 4-6 طرف سے جو ہے وہ اپنے اوپر یلغار کا سامنا کر رہے ہیں، پوسٹ ماڈرنسٹ۔ یہ پوسٹ ماڈرنسٹ اجنبی ہیں ابھی بھی، تو اب لوگوں نے ان کو اب لگتا ہے کہ سیریس لینا چھوڑ دیا ہے۔ اب جیسے پوسٹ ماڈرنسٹ تھیمز، موضوع گفتگو ایکڈیمیا میں نہیں رہ گئے، صرف لٹریچر اور پوئٹری میں رہ گئے۔ سر، جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، پہلا گروپ پیرینیل فلسفی والا اپنے آپ کو ٹریڈیشنلسٹ ڈکلیئر کریں گے۔ ان کے رسپانسز بہت مضبوط ہیں، لیکن ان کی اثر ایک حد تک محدود ہو جاتا ہے انہی کے سرکلز میں۔ جب ہم اس کی ایک اوور آل اپروچ دیکھتے ہیں ٹریڈیشنل ورسز ماڈرن ویو کی، ورلڈ ویو کی، تو ایسے لگتا ہے کہ ٹریڈیشنل ورلڈ ویو ایک اپولوجیٹک پوزیشن اختیار کرتا ہے، یعنی جو اس کی ریچ ہے اور اس کا پھیلاؤ ہے یا اس کی اثر اندازی ہے، جیسے فرض کریں کہ جو انسان ایک ٹریڈیشنل ورلڈ ویو بناتا ہے وہ اپنے معاملات زندگی کیسے چلاتا ہے، اس کا اخلاق ورسز ایک جس کو ہم ماڈرنسٹ ورلڈ ویو کہہ رہے ہیں، اس کا پیدا کیا ہوا انسان، یعنی اس کی پریکٹس، اس کے اعمال۔ تو یہ جو خلیج ہے، ایک آئیڈیا آف مین ان ٹریڈیشنل ویو اینڈ دا ایکچوئل سیلف، یا اس کی پریکٹس آف دیٹ مین ورسز آئیڈیا آف اے ماڈرنسٹ مین اینڈ دا پریکٹس آف دیٹ مین، ان میں ہمیں تضاد یا یوں کہہ لیجیے یہ یہاں پر پسپا نظر آتے ہیں، وہ اس کی مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ تو کیا ہم اختلاف نہیں، ہاں، تو کیا سر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا، جو کہ وہ نکالتے بھی ہیں، کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو یعنی جیسے مکمل ہے، انکلوسیو ہے اور زیادہ انسانی ہے؟ ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ مکمل ہے اسی لیے غیر انسانی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، یا اپنے کانسیپٹ آف مین کو عمل میں لا کے دکھا دیا، اپنے کانسیپٹ آف ویلفیئر کو فلاں کانسیپٹ جو ہم میں ان میں سب میں مشترک ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو نفع دے کے دکھا دیا، ہم نے تو یہ کر کے دکھا دیا، یعنی ہم نے اپنے تمام آئیڈیلز اکثریت کی حد تک اچیو کر لی ہیں۔ تو وہ صحیح کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہی تو سبب ہے تمہاری اس پستی کا، کہ تمہارے آئیڈیلز اچیویبل ہیں۔ تو اس میں مطلب یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی سچ بولنے والا مکمل سچا نہیں ہے، لیکن ہر جھوٹ بولنے والا مکمل جھوٹا ہے۔ روشنی میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، اندھیرا کنسسٹنٹ ہوتا ہے۔ تو جو شارٹ کمنگس ہیں نا وہ جلدی حاصل، جیسے چاہے حاصل کر لیں، اور وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم آئیڈیل ہم نے دیکھو بنایا اور اس کو حاصل کر لیا۔ وہ جو حاصل کرتے ہیں اسے آئیڈیل بناتے ہیں، مطلب یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ تو اب فریڈم ان کا آئیڈیل ہے، میں ادھر ہی آنا چاہ رہا تھا۔ تو اب فریڈم ان کا آئیڈیل ہے، اور جن معانی کے ساتھ یہ ان کا آئیڈیل بنا تھا رینیسانس میں، اس میں سے کوئی مطلب بھی نہیں رہ گیا۔ تو انہوں نے فریڈم لفظ کو کرپٹ کر کے اس کو بالکل عجیب طرح کے حیوانی مفاہیم دے کر اس کو ظاہر اجازت دے دی سب کو، رہو ایسے۔ تو اب اگر وہ آج کا وہ ان کا نمائندہ یہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا نہیں، فریڈم کو ایکچوالائز کر لیا،
ہم کہیں گے خاک ایکچولائز کیا. فریڈم روسو کے نزدیک کیا تھی, والٹیئر کے نزدیک کیا تھی, ہابس کے نزدیک کیا تھی, کیا ان کے ڈیفائن کیے ہوئے آئیڈیل کو اچیو کیا ہے. پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ پورا ایک دستاویز ہے, ایک فہرست ہے آئیڈیلز کی. تو کیا اس فہرست میں ان الفاظ کو جو معنی دیے گئے تھے تم نے انہی معنی میں ان لفظوں کو جو ہے وہ وجود دیا ہے؟ اس میں ایک جواب یہ نہیں دے سکتے یہ لوگ, ایک جواب بھی نہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ عقل کافی ہے. یہ پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ اصل میں یہی ہے کہ عقل کافی ہے, اور یہ دیکھو انسانوں کی بہتری کے لیے, علم کے لیے اور فلاں ڈیماں جو بڑی بڑی چیزیں, یعنی ایک ورلڈ ویو کی تعمیر کے لیے جن بڑی بڑی اصطلاحوں کی اور آئیڈیلس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی انہوں نے سارا پورا اسٹرکچر بنا کے دکھایا, مطلب کاغذ پہ. تو وہ سب بہترین ہے, نہیں کہ انسانی ذہن کبھی اس طرح کے درجے کو نہیں پہنچا ہے جو پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ کی تحریر میں یا اس منصوبے کے جو خد و خال بنانے میں دکھائی دیتی. کبھی وہ ذہانت کہیں بھی نہیں نظر آئی. لیکن انہوں نے پلرز بنائے تھے لوہے کی چھت رکھنے کے لیے. یہ اس پہ چھپر ڈال کے کہہ رہے ہیں ہم نے تو چھت بنا لی ہے. کیا انہی کے معانی میں کو آپ نے ایکچولائز کیا ہے؟ ایک بھی نہیں کیا. اور دوسرے یہ کہ انہوں کا عقل کافی ہے. تو عقل آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بس عقل کافی ہے. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے پاس عقل تھی, وہ کہہ رہے تھے کافی ہے. اس کے پاس عقل نہیں ہے اور یہ صرف بھاگنے کے لیے کہہ رہا ہے اپنی ذمہ داریوں سے کہ کافی. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا پکڑا. لیکن ایک چیز ان دونوں میں پھر بھی مشترک ہے, کیونکہ موضوع کافی سائڈ پہ نہ چلا جائے تو آپ جیسے چاہیں اس کو اپنے حساب سے دیکھ لیجیے گا. دیکھیں, انکار مذہب میں یا میٹا فزکس یا میٹا فزیکل ریالٹی کے انکار میں یہ دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں. یعنی پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ اس کی بالکل لاجک زیادہ مضبوط ہے. فرض کریں جب میں پڑھتا ہوں آج کے کسی فلسفی کو, آج کے کسی سوسیولوجسٹ کو, سائیکالوجسٹ کو, پیپل لائک یونگ, پیپل لائک فرام, جو کہ ٹریڈیشن کو اچھا جانتے بھی ہیں, پھر بھی وہ باقاعدہ لکھ کے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں دینی نہ سمجھا جائے. اچھا, اس کے یعنی یہ ہمیں لگتا ہے کہ 300 سال کی تاریخ میں یہ ان میں ایک مشترک بات نظر آتی ہے. اس کی آپ روشنی ڈالیے, کیا وجوہات ہیں؟ نہیں, پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ میں کانٹ بھی ہے. کانٹ مذہبی آدمی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہیگل کا مذہب یعنی خدا کو یا میٹا فزکس کو نہ ماننا یہ نہیں ہے. ہیگل میٹا فزکس کا فلسفی ہے. تو حتیٰ کہ اس میٹا فزکس کا اظہار میٹا فزکس کے جو مضبوط انکار میں بھی ہے, وہ کارل مارکس ہے. یعنی میٹا فزیکل فاؤنڈیشن کے بغیر میٹا فزکس جو ہے وہ چیزوں کو اوریجن فراہم کرتی ہے. تو یہ معنی کا کنسٹرکٹ کیا ہے؟ یہ میٹا فزیکل ہے. تو یہ نہیں اتنا مطلب بے لچک انداز میں ہم نہیں کہہ رہے. ٹریڈیشنلسٹ میٹا فزیکل ہوتے ہیں یا یہ کہ کسی تصور انسان کو مانتے رہنے کا ارادہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کا مذہبی ہونا ضروری نہیں. بعض لوگ اپنی تہذیبی بناوٹ سے وہ ہوتے ہیں جیسے کنفیوشس وغیرہ, تو وہ مذہبی نہیں ہیں, ٹریڈیشنلسٹ ہیں. تو اس طرح سے بہت سی سوسائٹیز گزری ہیں یا شاید اب بھی مل جائیں کہ جو مذہبی نہیں ہیں.
ہندو سویلائزیشن مذہبی نہیں ہے، یہ مطلب اپنی اصل جو اس کی فلاورنگ ہے وہ ریلیجس نہیں ہے، وہ میٹا فزیکل ہے اپنی پیورٹی اور رنگینی کے ساتھ۔ پیورٹی کو لوگ ریلیجس سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو ریلیجس نہ کہہ کر بھی اسے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میٹا فزکس کو مشروط کر دیا گیا ہے مذہب سے۔ یہ جس میٹا فزکس پر چاند ماری کر رہے ہیں، یہ ناسمجھی سے اسے مذہب سمجھ رہے ہیں، اور کیوں میٹا فزکس کو گریسپ کرنے والا دماغ ان کا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں پیدا کر سکتا، تو وہ سب تعلیم کا حصہ بھی نہیں ہے، زندگی کا بھی حصہ نہیں ہے۔ وہ جو آپ کا کانسیپٹ آف سیلف ہے، اس میں ہمبل ہونا بے وقوفی ہے، اس میں سیلف نیگیشن کے لیے کوشش کرنا یہ نادانی ہے، مطلب ایب نارمل ہے وہ آدمی۔ تو یہ بس مذہب کو مارتے ہیں، مطلب مذہب پر فائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسے میٹا فزکس، کیونکہ مذاہب کے نام کئی ہیں نا، تو یہ ایک ایک مذہب کو ٹارگٹ کرنے میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتے، تو انہوں نے سب کو ایک تھیلے میں بند کر دیا کہ یہ میٹا فزکس ہے۔ میٹا فزکس کا مطلب ہے کہ جو بالکل ویریفائیبل نہ ہو، جس کے ججمنٹس بالکل ویریفائیبل نہ ہو۔ اب یہ ان کی پستی ذہن کا ایک ثبوت ہے۔ یہ ویریفیکیشن جو ہے وہ دو عناصر سے ہوتی کسی بھی دعوے کی۔ ایک یہ ہے کہ بھئی ویریفائیبل حسی طور پہ، بھئی دکھا دوں، چھو کے دیکھ لو، ہاں کہ سن لو یہ آواز ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ وہ جسٹیفائیبل ہو، مطلب لاجیکلی، مورلی، ہیومنلی یا کئی اور زاویوں سے وہ جسٹیفائیڈ ہو، یعنی اگر اس کو ہم نظر انداز کر دیں تو ہماری نالج کا امپیریکل آرڈر بھی بیس لیس ہو جائے۔ تو اب اس کو جو ہے وہ ویریفیکیشن کا مطلب ہے کہ بتاؤ کہاں ہے، ہاتھ میں آگ لا کے رکھو، تو یہ ذہن کے سکڑنے کا عمل ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا بڑا مشکل سا نام ہے، جس میں آدمی کا دماغ سکڑنے لگتا ہے، فزیکل برین۔ موجودہ آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس بیماری کی ایک علامت ہوتی ہے جیسے آٹوزم وغیرہ میں بچے ٹیکنیکل چیزوں میں بہت مہارت پیدا کر لیتے ہیں، تو اب ان کا سارا رخ انہی سب چیزوں کی طرف ہے۔ نئے آئیڈیاز نہیں آ رہے، نئی تھیوریز نہیں آ رہی، لفظ اور معنی سے ان کے علم کی پیدائش کا عمل لفظ اور اس کے معنی سے نہیں ہو رہا۔ اب یہ بڑے بحران ہیں، اور اس کی وہاں رہنے والے بہت بڑے بڑے لوگوں کو بہت فکر ہے، لیکن یہ کہ ہوتا یہ کہ جس کے ہاتھ میں پاور ہو نا فیصلہ کر کے اس پر عمل کر لینے کی، اس کے سامنے جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، ٹریڈیشنلسٹ کم، ریلیجس لوگ زیادہ، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل اور تصدیق یعنی پاور موجود نہیں ہے۔ تو طاقتور کے آگے آپ کی دلیل، آپ کا اپنی دلیل پر اعتماد رہ ہی نہیں جائے گا۔ تو اس طرح کا ہے کچھ مسئلہ، لیکن یہاں بیٹھے لوگوں کا یہ تصور کر لینا کہ وہ دیکھو انسان وہاں ترقی کر رہا ہے، یہ سخت مضحکہ خیز ہے۔ آپ یونیورسٹیز میں، ویسٹ میں، امریکہ میں، یعنی جہاں بھی
جا کے یونیورسٹیز میں دیکھیں طالب علموں کو، پروفیسروں کو، وہ ہم سے زیادہ غیر مطمئن ہیں۔ مطلب وہاں جو پروفیسر ہے نا، اس کو یہ احساس ہے کہ میرے پاس کانٹ بننے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، بالکل کلینکل بات کہہ رہا ہوں، اس وقت فلسفے کی، نفسیات کی جو ذرا تھیوری والے علوم ہیں، ان میں کہیں بھی تھیورسٹ بننے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ آپ کو مایوس کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ سائیکالوجی کو سائیکیٹری بنا دو، فلاسفی کو لنگوسٹک بنا دو، فلاسفی کی لاجک کو کمپیوٹر کے سپرد کر دو۔ تو وہ کیا نظام ہوگا کہ جس کے اندر اپنے آپ کو بنانے والوں جیسا بننے کی گنجائش نہ پائی جائے۔ کانٹ اس کا معمار ہے نا، تو آپ کس کو یہ یار کانٹ بننے کا کیا راستہ ہو، کہنے لعنت بھیجو یار کانٹ پہ، بس کانٹ کو پڑھا سکتے ہیں ہم۔ یہ جو ایک وہ ریپریزنٹیشنلزم جو پیدا ہوا ہے وہاں پر، یہ ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ وہ اس بلندی سے کا تاریخی تجربہ رکھتے ہیں جہاں سے وہ گرے ہیں۔ ہمارا آخری آدمی پیدا ہوئے بھی کوئی 500 سال ہو گیا ہے، تو ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم کہاں سے گرے ہیں۔ ان کا تو وہ ابھی بھی مطلب انہیں کہ سن 80 میں ہائیڈگر جہاں تہاں وہاں نہیں ہے۔ سر اس رویے کے دو رخ ہیں، یعنی جو آپ نے جس رویے کی طرف ابھی نشاندہی کی، اور یہاں سے یعنی میں بات زیادہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی چیز نے ایک تو ان میں ہیوملٹی پیدا کی، یعنی ہمبل ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے اس معاشرے کا کہ وہ ایسا دعویٰ نہیں کرتے، فرض کریں یعنی وہ کانٹ، یعنی ان کا خیال ہے کہ کانٹ بننے کی ضرورت اب ختم ہوگی، جس کے ساتھ آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ ایک ایسے عمل سے گزرے ہیں کہ وہ ان کو سکیڑ چکا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ تھیورائزیشن، اور ایسی تھیورائزیشن یعنی ایسے جواب دینا، ایسے سوالوں کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھنا جو آل انکمپسنگ ہو، یعنی یہ سوال کانٹ کو، ہیگل کو، ایون مارکس کو بھی جگا کے رکھتا تھا کہ کیسے میں ساری چیزوں کو، تھیوری آف ایوری تھنگ کیسے میں سما سکتا ہوں اسے فلسفے میں۔ تو ان کے اپنے اندر ایک ایسی روش پیدا ہوئی ہے جو اس ہی رویے کے خلاف ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایسی تھیورائزیشن نے ہمیں بہت بڑی بڑی جیسے تاریخی تجربات سے گزارا، اور وہ کہیں نہ کہیں جو پچھلی صدی کے تلخ واقعات ہوتے ہیں جنگوں کے، وہ ایسی سوچ کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہاں، جو دوسری جنگ عظیم ہے نا، اس نے مغرب کے یا اس یورپ کے خاص طور پر مائنڈ سیٹ پر خاصا اثر ڈالا ہے۔ یعنی وہ جدیدیت سے جدیدیت پر، یعنی جدیدیت کے پروجیکٹ پر انہیں شک پیدا ہو گیا۔ تو اور وہ سوالات پھر بھی پوری طرح حل نہیں ہوئے، تو مطلب ایک بے اطمینانی اور ضرورت، جدیدیت سے ان کا تعلق ان دو چیزوں کی صورت میں ہے، ہر ذرا بالائی طبقات میں، انٹلیکچول طبقات میں۔ لیکن جس بات کی طرف آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کے یہاں دعویٰ نہیں ہے، ججمنٹ نہیں ہے، اور کانٹ نہ بننے کی بھی ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ نہیں اب کانٹ بننا خطرناک بات ہے، تو یہ ان پر میرے کچھ تحفظات ہیں۔ ایک تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے یہاں ایروگنس بھی نہیں ہے ایکڈیمیا میں، بالکل نہیں ہے، لیکن وہ ایک عجیب طرح کی سرد مہری ہے۔ مطلب وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، بالکل واضح رکھیں گے کہ ہمارا میدان یہ ہے۔ یہ بہت دیانت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جس میدان میں مہارت بھی رکھتے ہیں اس میں دعوے کے ساتھ بات نہیں کریں گے،
یعنی ججمنٹلزم ان میں ختم ہو گیا ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ اپنی تھیوری یا اپنے معتقدات کے خلاف بڑی سے بڑی بات باقاعدہ نفسیاتی سکون سے سن لیں گے. مطلب وہ اداکاری نہیں ہوگی، وہ اپنی رائے کے خلاف بات بغیر برا مانے سن لیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو زیادہ دلچسپی اسی سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی خامی انہیں بتائیں تاکہ وہ اپنا کام بہتر کریں. یہ سب چیزیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. مطلب یہ سب اوصاف ہیں، بہت بڑے اوصاف ہیں، لیکن بہرحال یہ اجزاء ہیں، یہ پارٹس ہیں اور کل آدمی ہے. تو ان اوصاف کی بنیاد پر ان کا جو کل ہے انسان کا وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کہ علم کا اخلاق سے بندھن انہوں نے توڑ دیا ہے. یہ پرانا اجماع تھا اس پہ سب کا کہ ہر علم کے اخلاقی نتائج ہوتے ہیں اور وہ نظر نہیں آئیں گے تو ہم تمہیں عالم نہیں مانیں گے، یعنی سائنسداں بھی نہیں مانیں گے. تو یہ سامنے ایک بات ہے اور یہ بہت لاجیکل کیا ہے، یہ بہت زیادہ پریکٹیکل بات ہے، مشاہدے میں آ سکنے والی بات نہیں. ہاں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اچھائیوں کی سطح محض سوشل، محض آرگنائزیشنل، محض تاجرانہ نہیں رہ جاتی جو ویسٹ میں ہے. تو وہ ایک جیسے آدمی فلاور کرتا ہے، اس میں کچھ اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ویسٹ میں خرابی یہ ہے کہ وہاں کی ایکڈیمیا کی سائیکی بالکل ایک ہے، مونوٹونس ہے، تمام پروفیسر ایک جیسے ہیں. اب یہ کہ آپ چاہیں تو اس کو زوال کہیں، چاہیں تو کمال کہیں، لیکن یہ کہ اس میں اگر یہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے چاہے جتنے فائدے ہوں، بہت سے فائدے بھی گنوائے جا سکتے ہیں کہ سب پروفیسر ایک جیسے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا تصور انسان کیا ہے. مطلب انسان تو کبھی اتنا یکساں نہیں ہوتا کہ 100 آدمی آئے تو سب لائن میں لگیں گے. بھئی 2 ایک ہوں گے جو انہیں پسند نہیں ہے لائن میں لگنا. تو اب یہ آرگنائزیشنل اخلاق ہے کہ یہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہم مارے جائیں گے. بہت شکریہ سر. 2-3 اور موضوعات ہیں اور آپ کی اجازت سے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، اس کو کھولیے گا چاہے آپ اگلی نشست میں. ہم نے سیلف کا جب ہم اپنے ہاں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں ذات، نفس، انفس کے الفاظ ملتے ہیں. ہمیں شاید یہ بھی ملتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس یعنی اپنی ٹریڈیشن میں رہتے ہوئے اس کو آپ ہمارے لیے مزید کھولیے. اور ایک چیز کی طرف ہمارا جانا باقی رہ گیا، وہ تھی ہندو ٹریڈیشن یا ایسٹرن فلاسفیز. اس میں سیلف پر جو کام ہوا ہے بہت 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 ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو اس کو بھائی اس کو ہم اگر نہ پھیلائیں کہ ہمارے یہاں سیلف کا کیا مطلب ہے، مطلب وہ شاید 1-2 فقروں میں ہی آ جاتا ہے کہ اس کو پھر ہم زیادہ اہم موضوعات پہ چلے جائیں. تو وہ یہ کہ سیلف شخصیت ہے، یعنی آپ جس بنیاد پہ میں کہتے ہیں وہ آپ کا سیلف ہے. تو اس میں یہ کہ جس طرح میں بھی کنکریٹ نہیں ہے، فکسڈ نہیں ہے، تو سیلف بھی فکسڈ نہیں ہے. ایک تو یہ انداز ہے دیکھنے کا. دوسرا یہ کہ سیلف فکسڈ نہیں ہے کیونکہ سیلف ہوڈ یہ واحد ہے جو اربوں انسانوں میں تقسیم ہوا ہے. تو میں کہنا جو ہے نا وہ اس کو فکس کرتا ہے. تو یہ دونوں ٹریڈیشنل ویوز ہیں. اگر چاہیں گے تو اگلی مرتبہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ابھی کر لیتے ہیں.
نہیں، میرا خیال ہے اس وقت کریں نا تو ہم ہندو ٹریڈیشن کی طرف اس راستے سے ذرا نیچرل طریقے سے چلے جائیں کہ میں اور سیلف. تو یہ کرسچنس میں کیا ہے، ہمارے یہاں کیا ہے، ہندوؤں میں تو تھوڑی تھوڑی باتیں دو سب طرف ہو جائیں گی. جاوید صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ارے جناب بڑا اچھا لگا یار، بڑے مشکل سوالات.